बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। वर्ष खबर ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मौतली की दरख्वास्त दायर करने का फ़ैसला कर लिया गया है और 17 जनवरी का जो फ़ैसला था, जब तक मेन अपील पर फ़ैसला नहीं हो जाता सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए, ये दरख्वास्त में इस्तदा की जाएगी। सलमान सफदर साहब जी इसकी तैयारी कर रहे हैं और इससे पहले बुशरा बीबी और इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई थी और अपील में मज़ीद ये कहा गया था कि नैब ने बदनीयती से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, नेशनल क्राइम एजेंसी से मुआहदे का मतन हासिल ना करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है, जबकि NCA हुक्काम को तफ्तीश में शामिल भी नहीं किया गया। अब मसला यहाँ पर यह है कि जो मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान और नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन हुआ, ये मुआहदा किसी के सामने रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, ना ही किसी अदालत में रखा गया। अब इसी नुक्ते को सलमान सफदर साहब उठा रहे हैं और इस्तदा की जाएगी कि इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि जो फ़ैसला NCA और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान हुआ वो शराइत क्या थी, क्या तय पाया। अगर किसी को एक्सेस ही नहीं तो आप फिर ये फ़ैसला कैसे दे सकते हैं और फिर इसमें काबीना का व्यूज़। ये जो फ़ैसला आया अल कादिर ट्रस्ट केस के हवाले से, ऑब्वियसली इसमें बदनीयती है, ना सिर्फ तफ्तीश करने वालों की बल्कि अदालतों की भी, जिन्होंने किसी के कहने पर ये फ़ैसला सुनाया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं। एक ऐसी अदालत जिसे कंट्रोल कोई और कर रहा है, जहां पर ऐसे जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसप्लांट किया गया जो मखसूस किस्म के फ़ैसले दे सके। अब मैं आपको ना इसकी एक और एग्जांपल भी दे देता हूं। आपको याद होगा कि जेलर साहब को ना सरदार एजाज इसहाक साहब जो हैं वो बार बार बुलाते हैं, तो जेलर साहब को के लिए बड़ी तकलीफ़ की बात थी कि आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन एजाज साहब बुला लेते हैं, जस्टिस एजाज इसहाक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। तो उन्होंने इसका हल क्या निकाला? उन्होंने जी इसका हल ये निकाला कि क्यों ना तमाम दरख्वास्तों को इकट्ठा किया जाए और ये दरख्वास्तें जो चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं उनके सामने इनको लगाया जाए और इस्तदा ये की जाए कि क्योंकि जनाब मेरा मौक्किल यानी जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं, जो वकील साहब ने इस्तदा की कि आप उन्हें हर हफ्ते हर रोज़ बुला लेते हैं, तो ये 20 दरख्वास्तें इनको इकट्ठा करें और एक लार्जर बेंच बना दिया जाए। अब मकसद उसके अंदर क्या था? मकसद वही है कि इमरान खान का जो एक्सेस है वो कम से कम कर दिया जाए, महदूद कर दिया जाए। इससे पहले भी हमने ये देखा कि ये जो जितने भी अदालतें अडयाला जेल में कायम की गई, उसके पीछे सोच क्या थी कि इमरान खान की जितनी इंटरेक्शन पाकिस्तान की आवाम से होगी, उनकी जमात के लोगों से होगी, उतना बड़ा महाज हमारे ख़िलाफ़ खड़ा होगा। लेकिन इन तमाम जितने भी आपने हथकंडे इस्तेमाल किए, इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम के साथ इमरान खान का ताल्लुक टूट नहीं रहा। खान साहब ने जेल से बैठकर भी ना सिर्फ पार्टी को मोबलाइज़ किया, पार्टी को हदायत वो जारी करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया तक इमरान खान का मौक़िफ़ क्या कि अदालतें क्यों बनाई गई, उनके साथ जेल में किस किस्म का सलूक किया जाता है, पाकिस्तान में जमहूरियत की क्या सिचुएशन है, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग किसकी कठपुतली हैं और अर्दलियों की यह हुकूमत है। इमरान खान के बयानिए, इमरान खान की गुफ्तगू पूरी दुनिया में छप भी रही है, पब्लिश भी हो रही है और दुनिया पाकिस्तान को इमरान खान की नज़र से देख रही है। व्यूअर्स, इस पूरी सिचुएशन के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा मसला था कि वो सहाफ़ी जो बाकायदा तौर पर इमरान खान की गुफ्तगू को रिपोर्ट करते थे, फिर आपने उनको भी रोक दिया और वहाँ पर भी छांटी शुरू हो गई। फिर कुछ इंडिपेंडेंट लोग जिनकी चैनल्स ख़बरें नहीं चलाते, उन्होंने जाकर अपने ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर ट्वीट करना शुरू कर दिया, तो फिर आपने उनको भी रोक दिया। इंटरनेशनल मीडिया का एक्सेस नहीं था, तो किसी न किसी तरह इमरान खान को और उनकी गुफ्तगू को जेल से बाहर आने के जितने भी रास्ते हैं, इनको रोकना मकसूद था, उसमें वो कामयाब हो गया। अब मसला यहाँ पर यह है कि 8 लोग हैं, जेलर साहब भी कहते हैं कि SOP तय किया गया है और इससे ज़्यादा लोगों की मुलाकात नहीं होगी। अब जुनैद अकबर साहब की मुलाकात नहीं हो सकी और दीगर जो सियासी कायदीन हैं उनकी भी मुलाकात नहीं हो रही, और वो क्यों नहीं करवा रहे? इसलिए कि अगर इमरान खान इनके साथ बैठते हैं, इंडिपेंडेंट गुफ्तगू होती है, तो ऑब्वियसली जेल से ईद के बाद जो पैगाम है वो आ जाएगा कि आपने तहरीक चलानी है, फजल रहमान के साथ बैठना है या नहीं बैठना। दूसरी तरफ हुकूमत फजल रहमान को मनाने की भी कोशिश कर रही है। तो ये तमाम हथकंडे हैं कि इमरान तक एक्सेस
کم سے کم کیا جا سکے۔ سردار جو اعجاز اسحاق صاحب ہیں جی، اس کیس کو سن رہے تھے، وہاں پر کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک کمیشن بنایا مشال یوسفزئی کے معاملے میں کہ جا کر عمران خان سے پوچھ کر آؤ کہ کیا ان کی یہ وکیل ہیں یا نہیں۔ وہ رپورٹ تو جمع کروا دی گئی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کمیشن کی ملاقات نہیں کروائی گئی، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک آدھے دن میں ہم جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پہ جسٹس ڈوگر صاحب کے پاس یہ درخواست لگے گی، تو اس لیے یہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور یہ جو جسٹس سردار اعجاز صاحب ہیں، ان سے تمام کیسز لے لیے جائیں گے اور ایک لارجر بینچ اس پورے کیس کو سنے گا۔ تو یہ اس کے اندر ایک پوری حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ کو اس کیس میں بار بار ان کے سامنے جواب دینا پڑتا تھا، اور ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی، بلکہ گزشتہ سماعت پر انہوں نے عمران خان کو خود ہائی کورٹ پیش کرنے کا بھی کہا۔ اب لوگوں کے لیے تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا نا کہ جس عمران خان کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، جس عمران خان کی گفتگو کو ہم مٹانا چاہتے ہیں، سینسر کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو پیش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان تمام جہاں سے یہ فیصلے آ سکتے تھے وہاں بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ تو یہ صرف معاملہ آپ کی اپیل کی حد تک نہیں ہے اور عمران خان کے بیانی کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ملاقاتوں کو بھی اب عمران خان کی روکنے کی اس طرح سے کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ویورز، جیلر صاحب کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اب جو ایس او پیز ہیں اس کو چیک کیا جائے گا کہ وہ کیا طے پائے تھے اور کون کون لوگ عمران خان سے مل سکتے ہیں۔ ہفتے میں 5 دن میرے موکل کو اسلام آباد پیش ہونا پڑتا ہے۔ ایک ہی بینچ میں کیسز مقرر ہونے سے وہ ایک ہی مرتبہ پیش ہو جایا کریں گے، تو یہ ایک عذر ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ جہاں پر 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو فیصلے کو معطل کرنے کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے اور عمران خان کی وکلا سے ملاقات روکنے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی ہے، وہیں پر پاکستان میں دہشت گردوں سے کیسے نمٹنا ہے، اس حوالے سے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس میں شرکت کرے گی یا نہیں کرے گی، شیخ وقاص صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ ہم ضرور جائیں گے اور اپنا موقف جو ہے اس میں پیش کریں گے، لیکن جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کمیٹی، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک عمران خان سے مشاورت نہیں کی جاتی۔ لیکن پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف پر یہ الزام ہے کہ وہ دہشت گردوں کے حوالے سے ٹویٹس کرتے ہیں اور دہشت گردوں کی گفتگو کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، تو یہ غلطی مت کیجیے گا۔ اور جنید اکبر جو بات کریں نا کہ مشاورت کے بعد، انہوں نے عمران خان سے تو آپ کو ملنے کسی صورت بھی نہیں دینا۔ کل یہ اجلاس ہو رہا ہے، تو آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اجازت دے دی جائے گی؟ کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جنید اکبر کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن بیرسٹر گوہر نے اس حوالے سے یہ ضرور کہا کہ سیاسی کمیٹی میں یہ معاملہ رکھا جائے گا اور تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد یہ طے کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے اوپر قومی سلامتی کی اس کمیٹی میں آپ نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ اس سے پہلے علی بن گنڈاپور متعدد کمیٹیز کے اندر پیش ہو چکے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ معاملہ اس کمیٹی میں بھی اٹھایا گیا اور عمران خان کے کیسز اور جس طرح تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھی بات ہو چکی ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ، بیرسٹر گوہر اور علی بن گنڈاپور بھی مل چکے ہیں، تو اس میں بھی یہ معاملہ اٹھایا گیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طرح رکاوٹ کھڑی کرنی چاہیے اور آپ کو جانا چاہیے۔ کم از کم آپ اپنا موقف ضرور رکھیں گے اور یہی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، وہ تو پہلے ہی آپ لوگوں کے دشمن ہوئے ہیں اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ مذمت نہیں کرتے، یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ جعفر ایکسپریس کے اوپر حکومت نے پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ کچھ اکاؤنٹس ضرور ہوں گے جہاں سے پیغام غلط گیا اور بھارت میں بیٹھ کر لوگوں نے انٹرویوز بھی دیے، اس کا اوبویسلی آپ کی نیشنل پالیسی کے اوپر امپیکٹ ضرور پڑتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی کمیٹی میں آپ ضرور جائیں، فیصلہ کریں تمام لوگ مل کر، لیکن کسی صورت بھی اس کمیٹی کے اجلاس سے آپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور آپ کو ہر صورت میں جانا ہے۔ ویورز، اس پر اپنی رائے کا بھی اظہار کیجیے گا اور اس کا کیا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں، ضرور بتائیے گا۔ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب جی وہ آئے اور انہوں نے کہا جی کہ اے پی سی ہو یا کوئی کمیٹی قومی اتفاق رائے کے لیے نتیجہ خیز ایکسرسائز نہیں ہوگی۔ تمام باشعور پاکستانیوں کا یہی حال ہے۔ عمران خان ہی عوام کو متحد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جب عمران آئے گا تب استحکام آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی، پاکستان کے اندر جتنے بھی واقعات اس وقت ہو رہے ہیں اس میں جب تک پاکستان کی عوام سے جڑے ہوئے لوگوں کو آپ اس کمیٹی میں یا پھر کسی بھی ڈائلاگ کے اندر شامل نہیں کرتے، پاکستان کے اندر امن نہیں آ سکتا۔ میں کل بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بلوچستان کے وہ لوگ جو سیاست کے میدان میں موجود ہیں، آپ کو انہیں امپاور کرنا ہوگا۔ اختر مینگل صاحب اور بہت سارے دیگر جو لوگ ہیں جو اس وقت بلوچستان کی بات کر رہے ہیں،
آپ کو ان کی بات سننی ہوگی، اور جب تک آپ ان لوگوں کو مذاکراتی عمل میں شامل نہیں کرتے، یہ نوجوان جو پاکستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ اسی طرح سسٹم جو چلتا رہے گا اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے۔ تو وہاں کے نوجوانوں کو اعتماد دلانے کے لیے وہاں کی قیادت کو آپ کو باقاعدہ طور پہ آن بورڈ لینا چاہیے۔ ویورز، آپ کو میں خبر یہ بھی دے دوں کہ کل سے سوشل میڈیا کے اوپر جی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام ہے جی حیدر سعید۔ انہیں بنی گالا سے جی گرفتار کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ حیدر سعید نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور تضحیک امیز مواد شیئر کیا۔ ملزم سوشل میڈیا پر کالعدم تنظیموں کی حمایت اور تشہیر بھی کرتا رہا۔ ایف آئی اے کے مطابق ملزم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل شواہد قبضے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور ملزم کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی جو کی جائے گی۔ شیخ وقاص صاحب نے جی اس حوالے سے بات کی ہے، اور اکثر ویڈیوز سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جو یہ ایکٹیوسٹ ہے حیدر سعید، عمران خان سے پیار کرتا ہے، یہ اس کی شاید غلطی ہے، لیکن شیخ وقاص صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور حیدر سعید کے والدین کو آپ نے مختلف تھانوں میں، ایف آئی اے کی بلڈنگز میں، سی آئی اے آفیسز کے باہر ہی دیکھا ہوگا، اور وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہے تھے۔ اب پتہ یہ چلا جی کہ مقدمہ درج کر کے ریمانڈ بھی حاصل کر لیا گیا ہے۔ لیکن شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حیدر سعید پاکستانی ہے، عمران خان کا چاہنے والا ہے، آفیشیل کا وہ حصہ تو نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں اس کے سوشل میڈیا کے مواد پر نہیں جاتا، کیونکہ ہر نوجوان کو غصہ ہے کہ آپ پر، اور ہر کوئی اپنے انداز میں غصہ نکالتا ہے۔ شیخ صاحب نے جی پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پاکستان کے حالات کے حوالے سے 3 باتیں بڑی امپورٹنٹ کہی۔ شیخ صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر بے گناہ مظلوم اور کمزور کی میں آج آواز بننا چاہتا ہوں۔ میں پاکستان کے کمزور طبقات کی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کے پاکستان کے خواب کو پورا کرنا عمران خان کا خواب تھا، جسے چکنا چور کیا جا رہا ہے۔ جس قسم کی فستائی پاکستان میں ہو رہی ہے، کیا یہ پاکستان جو قائد کا خواب تھا، کیا یہ وہ پاکستان ہے؟ پاکستان میں نہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، نہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں گھٹن کا ماحول ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس طرح کے اقدامات کرتے یا ان کی حمایت کرتے۔ جب آپ لوگوں کو بولنے کا حق نہیں دیتے نا، تو پھر وہ تحریک بنتی ہے۔ جس چیز کو جتنا دبایا جائے نا، لوگ اتنا اسے تحریک میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج جن آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، ان آوازوں کو آپ تحریک بنتے ہوئے دیکھیں گے، اور اسی چیز سے خبردار پاکستان تحریک انصاف بار بار کر رہی ہے کہ لوگوں کو بولنے کا حق جب آپ ان سے چھین لیتے ہیں اور ان کے اوپر آپ اپنی مرضی کو مسلط کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ تحریک میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ 590 دن ہو گئے جی عمران خان کو بوگس جعلی مقدمات کے اندر۔ ریاست ثابت نہیں کر پائی۔ ریاست اپنی مرضی کے وکلا، پروسیکیوشن اور ججز کے ذریعے عمران خان کو سزا تو دے رہی ہے، لیکن پاکستان کی عوام کی عدالت کا فیصلہ ابھی آنا باقی ہے۔ 590 دن سے عمران خان کو بوگس، جعلی اور بے بنیاد مقدمات میں اندر رکھا گیا۔ وفاقی حکمرانوں کے رویوں سے دہشت گردی سمیت معاشرے میں شدت پسندی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان عمران خان کا ہے، اور ریلیز پاکستان یہی ہمارا نعرہ ہے، اور اگر عمران خان کو آپ رہا نہیں کرتے تو مسائل آپ کے حل نہیں ہوں گے۔ پھر انہوں نے ایک اور بھی بات کہی کہ یہ بڑی خطرناک نشاندہی ہے جو شیخ وقاص صاحب کی طرف سے کی گئی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قدیر امجد، سعد طارق، فرحان چشتی اور عثمان محمود آفیشیل سے منسلک ہیں۔ یہ چاروں نوجوان اپنی ذاتی اکاؤنٹ 1 سال یا 2 سال پہلے بند کر چکے، لیکن ان کے نام سے فیک اکاؤنٹس بنا کر ان کو جان بوجھ کر ملوث کیا جا رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ برا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب کچھ انہوں نے اور بھی باتیں کہی کہ آپ نے یوتھ سے مقابلہ، اور جو اس وقت جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، جو باشعور ہے، وہ اپنے حق کی بات کر رہا ہے۔ Why these kids are behaving like this? You have to address the real issues. سر، پاکستان کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ ریئل ایشو ان کا اقتدار ہے۔ ان کے نزدیک ریئل ایشو ان کے خاندانوں کی سیاست ہے۔ ان کے نزدیک پاکستان تو بہت پیچھے ہے، ان کی پرائورٹی لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ اگر ان کے آپ قبیلے میں شامل ہو جائیں تو آپ سے بڑا محب وطن نہیں ہوگا، اور اگر آپ ان پر تنقید کریں تو آپ سے کوئی بڑا غدار وطن نہیں ہوگا۔ تو یہ اس وقت یہی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ یہ جو جاوید چودھری صاحب تھے، انہوں نے نا ایک پروگرام کے اندر یہ بات کہی ہے، اور بڑی خطرناک بات ہے۔ اور امریکہ کے اندر جو کچھ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، لوگوں کو
ملک بدر کیا جا رہا ہے، ہمارے سفیر کو روک لیا گیا اور پھر اس کے بعد گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے، تو ایسے میں وہ پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھ کر حکومت پر تنقید کرتے ہیں یا پھر ایسی تنقید جو شاید ریاست کو قابل قبول نہیں ہے، اس کے حوالے سے جاوید چوہدری صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ روزانہ بکواس چلانے والے امریکہ بھاگے یوٹیوبرز کو کہیں پکڑ کر پاکستان کے حوالے نہ کر دے۔ بہت سارے لوگ یہاں چھریاں تیز تیار کر کے بیٹھے ہیں، انہیں تیل لگا کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ساری زندگی مقدمات نمٹانے میں گزر جائے گی۔ اب دیکھیں یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے، اور امریکہ کے حوالے سے یہ ضرور ایکسپیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے، امریکہ سے ان لوگوں کی حوالگی کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کے قوانین کیا اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ لیکن جو ہمیں وائبز ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے آ رہی ہیں، خاص طور پہ اپنی ملک کے حوالے سے جو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو محفوظ بنانا ہے، تو امریکہ سے یہ سوال ضرور کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت ہی مشکل بن جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ جاوید چوہدری صاحب جن کے بارے میں بات کریں ان کا امریکہ میں کیا سٹیٹس ہے، اگر تو جی نیشنل ہیں تو پھر ایک بہت بڑی رکاوٹ وہاں کا قانون ہوگا اور عدالتیں موجود ہیں، یہ کیسز عدالتوں میں جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا سٹیٹس وہاں پہ پکا نہیں ہے، آپ اب تو خیر وہ گرین کارڈ ہولڈرز کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، تو پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے استعفے سے سیکیورٹی کے معاملات حل ہو سکتے ہیں تو میں مستعفی ہونے کو تیار ہوں۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب نے پچھلے 3 برسوں میں یا اس سے پہلے ایک ڈبل رول پلے کیا ہے۔ یہ کبھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر آپ کو تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی آپ کو یہ ان کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جنرل باجوہ جب تک کرسی پر بیٹھے تھے انہوں نے کبھی تنقید نہیں کی، جس طرح وہ کرسی سے اترے انہوں نے تنقید شروع کر دی، اور پھر ڈرائنگ روم کے قصے، باؤ جی کو کیا گارنٹیز دی گئی، تو یہ ہمیں جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں آپ نے بتائیں، تو ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے استعفے سے، بالکل جی آپ کے استعفے سے پاکستان میں ایک چیز تو یہ طے ہے کہ جو دفاع ہونا چاہیے تھا دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کا، ویسے نہیں ہو سکا۔ کم از کم آپ بیانیے کی حد تک، سٹیٹمنٹ کی حد تک تو دفاع کرتے۔ آپ نے امریکہ کو صرف ایک جملے میں تنقید کی کہ ان کا یہ رویہ سفری پابندی کے حوالے سے نامناسب ہے، اور پاکستان تحریک انصاف پر آپ نے پورا ایک بھاشن دیا۔ تو یہ فرق ہے، ہاں ضرور فرق پڑے گا خواجہ صاحب آپ کے استعفے سے۔ کم از کم قوم کو یہ جو روز جھوٹ سننا پڑتا ہے، یہ قوم جھوٹ نہیں سنے گی۔ میں ویورز آپ کو خبر یہ دے دوں، جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تو خبر یہ آئی ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنے کا فیصلہ، جی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ پروگرام کے شروع میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہیں کسی طرح بھی اس اپرچونٹی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا، تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ہماری سن لی ہے، اور پی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کے لیے نامزدگی بھجوا دی ہیں، اور اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب ہے، اسد کیسر ہے، زرتاج گل کے نام بھجوائے گئے ہیں جو اس میں شرکت کریں گے، اور پی ٹی آئی نے شبلی فراز، بیرسٹر علی ظفر، صاحبزادہ حامد رضا کے نام بھی اس کے اندر شامل کروائے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا فیصلہ ہے، اور اوبویسلی یہ وقت کی ضرورت تھی۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں شامل نہیں ہونا چاہیے، میں نے جنید اکبر صاحب کے حوالے سے یہ بات پروگرام کے شروع میں کہی تھی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف عوام کی نمائندہ جماعت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ نمائندہ جماعت اگر ایسے پلیٹ فارم پر موجود نہیں ہوگی تو پھر لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے، کم از کم آپ اپنی بات کر سکیں گے، آپ ان کی بات سن سکیں گے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو گفتگو ہے یا آپ کے مشورے کسی کو سمجھ میں آ جائیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ تنقید ہی کریں اور دوسری طرف سے بھی آپ کو تنقید ہی سننا پڑے۔ آپ کے کچھ فیصلے یا آپ کے کچھ ایسے مشورے جب بھی آپ شیئر کریں گے، یا کم از کم آپ کو پاکستان میں طاقتور حلقے کیا سوچ رہے ہیں، ایک موقع مل سکے ان سے بات کرنے کا، اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ نے بائیکاٹ کر کے یہ راستہ آپ نے اپنے لیے بند کر دینا تھا۔ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے، پاکستان تحریک انصاف جاری ہے، اور اس لیے یہ اچھا فیصلہ ہے کیونکہ آپ پاکستان کی میجورٹی کی نمائندہ جماعت ہیں۔ یہ لوگ جو فیصلے کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جن کی اردلیوں کی حکومت ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تو تحریک انصاف کو یہ میدان کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ رحم۔